अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपके खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज का मौजू बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और वो है जो ओरिएंटलिज़म है वर्सेस इस्लाम। और इसमें हम जो आपका क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है इसकी थ्योरी पे बात करेंगे और थोड़ा हिस्ट्री में भी डाइव करेंगे कि मगरिब के यहाँ जो इस्लाम के ख़िलाफ़ एक मुआनिदाना मुतासिबाना रवैया है, जो हेट्रेड है, इस्लामोफोबिक जो एक ट्रेंड है उनका, उसकी रीज़न्स क्या हैं और हमें उससे निमटने के लिए क्या करना चाहिए। तो आज हिस्ट्री में भी डाइव करेंगे, टेक्निकल एस्पेक्ट ओरिएंटलिज़म के भी देखते हैं और ऑक्सीडेंटल व्यू जो ईस्ट का है उसको भी हम देखेंगे। तो जब हम बात करते हैं वेस्ट की, तो मगरिब की जो कोल्ड वॉर है आपको पता है दहाइयों तक सदियों तक रही और उसके बाद तहज़ीबों के तसादुम का एक नज़रिया तख्लीक किया गया जिसे कहते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, कि एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, एक इस्लामिक सिविलाइजेशन है। इन दोनों का क्लैश, ये एक फ़िलासफ़ी कह लें इसको, इसकी क्रिएशन हुई। और ये थ्योरी असल में जो मुफक्किर है एक ओरिएंटलिस्ट वेस्टर्न है, सैमुअल पी हिंगटन, ठीक है, बड़ा मशहूर है और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इसकी किताब भी है। इसने 1992 यानी 1992 में एक लेक्चर के दौरान ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की थ्योरी पेश की थी। असल में ये इनोवेटर नहीं है इस थ्योरी का, ये दर हकीकत सलीबी जंगें जो हैं क्रूसेड्स उसकी कॉपी पेस्ट थी, ठीक है। सलीबी जंगों में ऑलरेडी ये सारा जो फिनोमिना है वो हो चुका था और उसका चूँकि नतीजा वैसा ही रहा। फिर खून मुस्लिम की आपने देखा, अरजानी लाखों करोड़ों का कत्ले आम हुआ मुसलमानों का, पे दर पे जंगें मुसल्लत की गई, फसलें, शहर, आबादियाँ, दरख्त और इंसान, फ्लोरा एंड फौना समेत तोसी पसंदी की जो एक कुर्बानगाह पर बलि चढ़ा दिया गया मुसलमानों को। यानी मगरिब के और इम्पीरियल फोर्सेस के तोसी पसंदाना अज़ाइम जो थे, ठीक है, न्यू कॉलोनीज़ डेवलप करना और दुनिया को एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ धकेलना, उसके तहत उन्होंने ना एथिक्स को देखा ना किसी और चीज़ को, और हर जगह नई नई थ्योरीज़ के तहत मुसलमान बलि चढ़ते रहे। और फिर साबित जो इससे होता है, किंगडम ऑफ हेवन का तस्वुर जो थोड़ा थोड़ा मदम हुआ था वो रुखसत नहीं हुआ मुकम्मल तौर पर। फिर फ़लस्तीनी जो थे उनकी ज़मीनों पर इम्पोर्टेड गैर मुल्कियों की बस्तियाँ कायम की गई। मैं इम्पोर्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। The people who are living in Palestine, those who are non-Arab, non-Palestine people, actually they were imported from the West. पूरी दुनिया से जहाँ यहूदी सैहोनीज़ इकट्ठे थे, ये ताजे बरतानिया ने, ग्रेट ब्रिटेन ने 1948 में, फिर उससे पहले इनिशिएटिव शुरू हो गया रियासत इसराइल बनने के बाद, इलीगल चाइल्ड ऑफ वेस्ट से पहले ये सारियाँ इम्पोर्टेड बस्तियाँ जो है वो वहाँ। फिर साने 9/11 जो था उसकी तख्लीक कारी, 9/11 एक्चुअली वॉज फैब्रिकेशन, फैब्रिकेटेडली क्रिएटेड, ठीक है, फिनोमिना। वो भी उस पर किताबें लिखी गई, नोम चॉम्स्की को पढ़ें, ओलिविया रॉय को पढ़ें और दीपा कुमार को पढ़ें, अरुण कंदानी को पढ़ें। इसी तरह आप नवाल हरैरी को पढ़ें, 21st लेसन फॉर 21st सेंचुरी, हु रूल्स द वर्ल्ड, नोम चॉम्स्की की बड़ी ज़बरदस्त किताब है। और इवन हेनरी किसिंजर जब फॉरेन मिनिस्टर थे US के, द वर्ल्ड ऑर्डर उन्होंने लिखी थी, तो वो उन अपनी पॉलिसीज़ और घिनौना जो इम्प्लिकेशन थी उन्होंने पहले उसमें उसका जिक्र कर दिया था, ठीक है। तो अमरीकी फ़ौज ने 9/11 से पहले ये भी बता दूं एक रिपोर्ट जारी कर दी थी तहरीरी तौर पर कि सैहुनी जो एजेंट थे, ठीक है, मोसाद के, उनकी जानिब से ट्विन टावर्स को गिराने का अलर्ट जारी किया गया। और 9/11 के साने से एक दिन कबल मोसाद के बारे में अमेरिकन स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज़ की जारी करदा रिपोर्ट जो उस वक्त छपी, उसमें लिखा गया था कि मोसाद के सैहुनी एजेंट अमेरिकन फोर्सेस पर अटैक करेंगे और उस हमले को ऐसा पेंट करेंगे, पेश करेंगे, प्रेजेंट करेंगे कि अमेरिकन ये समझने पर मजबूर हो जाएं, सोचने पर कि उन पर किसी और ने नहीं है बल्कि अरब मुसलमानों ने हमला किया है, वार किया है। और इस हमले को जो है वो अमली तौर पर 9/11 मुसलमानों के लिए बहुत खून आशाम क्रूसेड साबित हुआ। तो ये एक न्यू क्रूसेड शुरू करना था और उसके लिए जस्टिफिकेशन चाहिए थी 9/11
اور 9/11 پہ جو اس کو کریٹیکل انالیسس پہ 25 کتابیں ویسٹ کے آتھرز نے لکھی ہیں، مسلمانوں نے نہیں لکھی، اور اس میں بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں بہت سارے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے، ایون BBC، CNN، اسکائی کے بہت بڑے بڑے پرومیننٹ فگرز کو میں نے خود ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے، اور 25 کتابیں میں ایسی انگلش میں نکال کے میں نے سامنے رکھی ہیں جس میں کریٹیکل ویو سے اس کی ٹائمنگ، اس کے دوران 400 یہودیوں کا کام پہ نہ آنا، اور وہ ساری پکچرز، اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وہ ایسے کوشچن ہیں جو ریشنل بیسڈ پہ ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ پلانٹڈ اٹیک تھا، اور اس کا مقصد پورے عالم اسلام کو خون میں، جنگ میں مبتلا کرنا، مسلمان ممالک کے نیچرل ریزروائر جیسے عراق کا تیل نچوڑنا، افغانستان کے منرلز، اور پاکستان کو نو ایگزٹ فرام پاکستان جیسے ڈینیل مارکی نے کہا تھا، اس پہ چیک رکھنا ایٹمی اثاثوں پہ۔ تو اس پہ ایک ڈینیل کانوین جو ہیں ایک آتھر، انہوں نے ایک تھیوری پیش کی تھی جب میں نومبر 2021 میں ترکی میں گیا ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں، گلوبٹ میں، اناطولیہ میں، وہاں میں نے ریسرچ پیپر پڑھا جو بیسٹ ریسرچ پیپر کا ایوارڈ بھی مجھے ملا تھا، مجھے یاد ہے۔ تو ادھر کچھ اسکالر یروشلم سے بھی آئے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک اسکالر نے وہاں تھیوری پیش کی تھی جو یہودی تھا، اس نے کہا تھا دا بلیک سی تھیوری۔ تو بلیک سی میں اس نے پاکستان کا ذکر بھی کیا کہ ایسی تھیوری کہ بلیک سی سے مراد کالا پانی، کہ ایسا ماحول بنا دیا جائے جس میں یہ نہ پتہ چلے کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور کیوں کر رہا ہے۔ یہ بلیک سی تھیوری کے تحت پری جو ہے وہ پاکستان کے اندر سینیریو اور پوسٹ، ایٹمی اثاثوں پہ چیک رکھنا، IMF کے سودی پنجوں میں جکڑنا، یہاں پہ اپنے پپٹس قائم کرنا، پھر عوام کے دلوں سے ان کے اداروں کی، فوج کی جو لگن اور محبت اور ٹائز ہیں اس کو بریک کرنا، یہ تھیوری بڑی امپورٹنٹ ہے، اس پہ میں نے ورک کیا ہوا ہے، یہ اس وقت پیش کی گئی تھی۔ تو آج پاکستانی جس فیک نیوز پروپیگیشن، اس وار فینومینا سے نبرد آزمائے، یہ اورینٹلسٹ کا ایک کانسیپٹ ہے جس کے اندر ہم آپس میں لڑتے جا رہے ہیں تھرو سوشل میڈیا، مینٹل جو وار ہے، سائیکلوجیکل وار ایفیکٹ ہیں۔ تو انہوں نے ٹریڈیشنل اور مادی اسلحے سے، پتہ ہے مسلمانوں کو شکست نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے وار ٹیکنیکس بدلی اور اس کو بلیک سی کا نام دیا، اس کے مختلف فرنٹس پہ افواج پاکستان، پاکستان اور اسلام کے خلاف آج بھی ایک سائلنٹ وار، خاموش جنگ جاری ہے جس کو پاکستانی قوم کو سمجھنا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، یہودیت اور عیسائیت کے مقابلے میں اسلام کی تاریخ بڑی ماڈرن ہے، میں ماڈرن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ نبی برحق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 571 عیسوی میں اس جہان رنگ و بو میں قدم رنجاں فرمائے۔ تو اس سال کو عام الفیل آپ سمجھتے ہیں ہاتھیوں کا سال، کہ یمن کا بدبخت بادشاہ جو ابرا تھا اس کے لشکر سمیت مکہ میں کعبۃ اللہ مسمار کرنے کی بری نیت سے نکلا اور ابابیلوں کا شکار بنا۔ سورہ فیل میں اس کا پورا ڈیٹیل میں ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 610 عیسوی میں اللہ کے مقرب فرشتے جبریل پہلی وحی لے کے آئے، تو 622 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے 453 کلومیٹر دور وادی مدینہ، یعنی یہ اس وقت یثرب تھا، ہجرت فرمائی، ٹھیک ہے۔ جب آپ آئے تو مدینہ تو نبی کہلانے جانے لگا، نور سے بھرپور شہر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، سٹی آف پروفٹ اسے کہا گیا، اور یہیں پہلی مسلم ریاست کی بنیاد آپ نے اپنے ہاتھوں سے رکھی جو ریاست مدینہ کہلائی، ٹھیک ہے۔ اب یہ حکومت جو تھی حجاز میں جو واقع تھی، مدینہ اور مکہ، چونکہ جزیرہ نما عرب کے اہم ترین علاقے صوبہ حجاز، اور عربی میں آپ کو پتہ ہے صوبے کو منطقہ کہتے ہیں۔ ہجرت نبی کے 8ویں سال 629 سے 630 کے درمیان عربستان اسے کہتے تھے، سب سے بڑا مذہبی، سیاسی، ثقافتی اور معاشی شہر مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا، ایک پتہ ٹوٹے بغیر۔ دس واز اے ورلڈ پاپولر اینڈ بگیسٹ پیسفل انٹرنس آفٹر کنکرنگ اے سٹی۔ یہ پوری دنیا میں مثال نہیں ملتی کہ شہر میں آئے، فتح کر لیا، اور جہاں کروسیڈز ہوئیں یا مغرب میں یورپ آپس میں لڑتے رہے تو لوگوں کو غلام بنا کے مارتے بھی تھے۔ تو اسلام کی جنگ کے بعد فتح کا تاریخی اقدام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری پالیسی یہاں سے جنم لیتی ہے دنیا کے لیے بھی۔ جب سٹی میں داخل ہوئے مکہ میں تو اس کو کیا کہا؟ سٹی آف پیس، دارالامن قرار دیا، شہر امن۔ اور سب سے بڑے اپوننٹ حضرت ابو سفیان، جو اس وقت ابو سفیان تھے، ان کے گھر کو دارالامن قرار دیا، جو اس میں پناہ لے گا امان پائے گا، ٹھیک ہے۔ الیوم یوم المرحمہ،
ٹھیک ہے، آج رحمت کا دن ہے، معافی کا، لا تثریب علیکم اليوم کا مزدہ جہاں فضا سنایا. ہے کوئی دنیا کا ایسے فاتح جو ایسی مثال دے سکے کہ لاؤ لشکر لے کر انٹر ہوئے، فتح کر لیا، سب کو امان دے دی، سب کی مذہبی، اخلاقی، سفارتی ساری آزادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھی. اس سے بڑا پیسفل ریولوشن ایک ریاست کے لیے اور ایک عسکری کمانڈر کے طور پہ دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اور اس پہ سینکڑوں کتابیں اورینٹلسٹ نے لکھی ہیں، پازیٹیو لکھی ہیں کہ یہ تھا جیسچر. جو یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام سے خوف کھاتے ہیں کہ مسلمان اپنے کردار اور ایٹیچیوڈ سے جب آگے بڑھتے ہیں تو وہ تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یہی بات تکمیل پاکستان کرتی ہے، کردار سازی، مردم سازی. مردم شماری سے نکلیں، مردم سازی کریں، مردم ساز بنیں، کردار سازی. جب آپ کی کریکٹر بلڈنگ ہوگی، ایٹریبیوٹس اچھے ہوں گے تو آپ کے نرمی سے، خصلتوں سے، آپ کے ڈسپلن سے، آپ کی مساوات سے، عدل و انصاف سے، آپ کے انصاف اور جسٹس سے لوگ جب آپ کے گرویدہ ہوں گے تو وہ فار ایور ہوں گے. تو تلوار کے زور پہ مغلوب کیا گیا شخص اتنا دیر پا نہیں ہوتا جتنا آپ کے کردار اور محبت سے ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اورینٹلسٹ کیوں پیدا ہوئے. انہیں پتہ تلوار سے مسلمانوں کو مات نہیں دے سکتے، لہذا ان کو زنگ آلود کرنا ہے تو ان کا سینٹر جو دل ہے اس میں محبت رسول ہے، اس پہ حملہ کرو. حضور کے ساتھ کنیکشن جو ان کا ہے، تعلق عشق اور ادب، اس پہ حملہ کرو. جو مسلمانوں کی مورل سٹینڈرڈز ہیں اس پہ حملہ کرو. جو ان کی ایمپیتھی ہے، دوسروں کا خیال رکھنا، جذبہ ایثار، اس کو توڑو. جو اس کی یونٹی ہے ان کی کمانڈ کی، اس کو توڑا جائے. جو ان کی فریٹرنٹی ہے، جمعے کے دن مواقعات، چیریٹی، حجت الوداع، حج، رمضان، ان پہ حملہ آور ہو. ان کا کلچر کوڈ اینڈ ایتھکس بدلو تاکہ یہ مؤثر نہ رہیں ہماری جنریشن کے اوپر. آج مغرب میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں قرآن تلاوت اور مسلمانوں کی چیریٹی، جذبہ ایثار دیکھ کے ہمیں سکون ملتا ہے. تو اب اس کو توڑنے کے لیے انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک حربہ ہے. انہیں جنونی، فینیٹسزم، ایکسٹریمسٹ، دہشت گرد ثابت کیا ہے. تو اب جنگ ہے قلم کی، جنگ ہے اورینٹلزم ورسز آکسیڈنٹلزم. میں یہاں بیٹھ کے یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والے جو اسکالرز ہیں، انفلوئنس ہیں، ان سے کہوں گا خدا را آپ مغرب کی جلتی پہ آگ کا کام کر رہے ہیں. وہ مسلمانوں کے فروع اختلافات ابھار رہا ہے، آپ بھی اس کو ہوا دے رہے ہیں اپنے اندر. یہ فلاں کافر، یہ غلط، فلاں مشرک، فلاں ایسا ہے، فلاں افضل ہے، فلاں افضل نہیں ہے، فلاں نے یہ غلطی کی. یہ وحدت امت کی، اس کو توڑنے والے موضوعات ہیں. امت کی اصل، اس کو جوڑنے والے موضوعات وہ قرآن و سنت اور خلافہ علی منہاج النبوہ ہیں. وہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے، وہ صحابہ کرام کا نظام مملکت ہے، وہ سیدنا علی کا علم و تقوی ہے، وہ حسنین کریمین کا علم و فضل، شجاعت اور بہادری ہے، ان کی شہادت ہے، وہ صدیق اکبر کی قیادت، عمر فاروق کی عدالت، سیدنا عثمان کی حیا اور سیدنا علی کی شجاعت ہے. یہ چیزیں بتانی چاہیے، اس پہ ورک کرنا چاہیے تھا. ان کی ایڈمنسٹریشن، اصلاحات. تو آپ کا قلم، آپ کی کمیونیکیشن قرآن اور سنت کی ایکسپلوریشن اور ایکسپلینیشن کے لیے ہونی چاہیے، جس سے امت جڑے. اسلام کے معاشی نظام پہ بات کریں، سماجی نظام پہ بات کریں، مورل اینڈ ایتھیکل سٹینڈرڈز پہ بات کریں. فروع اختلافات سے نہ آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں بلکہ اغیار کا کام آسان کریں. چونکہ اب جو وار ہے، وار آف پین ہے، وار آف کمیونیکیشن ہے، وار آف ایکسپریشن ہے. اب دعویٰ کے ٹولز میں آپ اپنے لہجے کے اندر آرگومنٹ لے کے آئیں، اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن کو پروموٹ کریں. نوجوانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے، نوجوانوں کو یہ پتہ ہو کہ ویمن کے رائٹس کیا ہیں، خواتین کو پتہ ہو کہ یوتھ کیا ہے، پتہ ہو کہ نیبر رائٹس کیا ہیں، اسلام کا سوشل آرڈر کیا ہے، اکنامک آرڈر کیا ہے. وہ سب کچھ برباد ہے اور آپ ان ایشوز پہ جا رہے ہیں جن کی قوم یا اسلام کی کوئی ضرورت نہیں. تو وہ ایشوز جن پہ کام ضروری ہے ان پہ بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو دنیا میں جو سلطنت مدینہ کی وجود میں آئی اس میں وسائل بالکل بھی نہ تھے، اور یہ ایک معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاست مدینہ کا وجود. پھر امارات اور قطر، ریاست کویت، یمن جیسے خطے پر یہ ریاست مدینہ پھیلی، اور جزیرہ نما عرب جسے عرب پیننسولا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 1,24,000 کم ہوئے صحابہ تھے. ٹھیک ہے. وہ پوری دنیا میں پھیل گئے، سلطنت میں توسیع ہوئی، علاقے فتح ہوئے. قادسیہ میں مسلمانوں کی فتح ہوئی. سلطان فارس اور آتش کدائی ایران کو سپاہ اسلام نے گھوڑوں کے ٹاپوں کے تلے رون دیا. سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں
سلطنت فارس کو مدینہ کی ریاست میں شامل کیا، ٹھیک ہے. پھر 638 میں فلسطین، اور پھر 1 سال بعد مصر اور آرمینیا پر بھی اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا. 664 میں کابل پر بھی اسلام کا غلبہ تھا. آپ اندازہ لگا لیں ایکسپینشن. اور سال 632 عیسوی سے 661 تک تقریباً 30 سالہ خلافت راشدہ میں سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی، سیدنا امام حسن، یہ دور وہ تھے کہ اس دور میں یہ خلافت ایکسپینڈ ہوتی. اور پھر اس کے بعد 711 میں موجودہ پاکستان کا جو صوبہ ہے سندھ، وہاں تک بھی اس کے اثرات پھیلے، ٹھیک ہے. اور مسلم سندھ جو ہے یہ غزوہ سندھ ہے، یعنی اسلام یہاں پہ آیا اور اسلام کی ایکسپینشن یہاں سے باقی علاقوں میں گئی، ٹھیک ہے. پھر بنو عباس کا دور دیکھیں آپ، اس میں علم و فن، ترویج و اشاعت. پھر منگولوں کے ہاتھوں شکست ہوئی. اسپین میں 800 سال پر حکمرانی ہوئی، اور مسلمانوں نے عیسائیوں، یہودیوں کے ساتھ انٹرفیتھ ہارمنی کا کانسیپٹ دیا. آپ اندازہ لگائیں، ٹھیک ہے. اور نسلک ایتھنک رواداری. اور اس دور میں نان مسلمز نے بھی لکھا کہ جب انہوں نے اسپین کو فتح کیا، ان کو اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی تھی. یہ مسلمانوں کا سٹینڈرڈ ہے، سٹینڈرڈ اینڈ پروٹوکول آف وار. یہ ایتھکس اینڈ وار پروٹوکول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس کو فالو کیا گیا، ٹھیک ہے. زبردستی عیسائی نہیں بنایا. پھر سینیگال میں سلطنت مرابطون، ٹھیک ہے، وہاں پہ قائم ہوئی. مغربی افریقہ میں اسلام پھیلا. 12ویں صدی میں انڈیا میں سلاطین دہلی اور مغل امپائر، ہندوستان میں ایکسپینشن ہوئی، آپ کو پتہ. پھر 1299 میں عثمان اول نے ترک علاقوں میں 14ویں 15ویں صدی میں بازنطینی امپائر کے خلاف فتوحات ہوئیں جو جنوبی یورپ تک، مشرق تک پھیل گئیں. البانیہ، کوسوو، بوسنیا ہرزیگوینا، ترکی، آذربائیجان، قازقستان اور روس کے کاشکین کے علاقے مسلم یورپ کہلاتے تھے. 18ویں صدی میں بر اعظم افریقہ کی نصف آبادی مسلمان تھی. یہ رچ آپ کا گولڈن پیریڈ بتا رہا ہوں. پھر بر اعظم امریکہ میں مسلمانوں کی آمد 17ویں صدی میں میکسیکو اور ایریزونا کے علاقوں میں ہوئی، اور آج کوئی قرہ نہیں ہے جہاں مسلمان نہ بستے ہوں، ٹھیک ہے. اور اسلام تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے، اور 2050 میں دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا، یہ اسٹڈی کہتی ہے، ٹھیک ہے. 2019 کے مطابق 57.2% مسلمان جو باہر امریکہ میں بستے ہیں، یہ مسلم آبادی 70 ملین ہو جائے گی 2030 تک. سوویت یونین میں 6 مسلم اکثریتی علاقے، آذربائیجان، قازقستان، کرغستان، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، یہ مسلم سٹیٹس ہیں، ٹھیک ہے. جو ہجرت کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا وہ آج کہاں تک پھیل چکا ہے، اور اس کو اگر ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے تو ہمیں مدینہ ماڈل کی طرف جانا ہوگا. یہ میری کتاب مدینہ ماڈل فار پاکستان، یہ تکمیل پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہے. اس میں پروپوز اسٹریٹجی فار مدینہ ماڈل، اور مدینہ ماڈل اس لیے ہے کہ مدینہ ثانی کہتے ہیں ہم پاکستان کو. ہمارے پروگرام کا نام بھی مدینہ ثانی اور نظام حکومت ہے، سنو نیوز HD پر. تو اس میں جو میں نے پروپوز اسٹریٹجیز دی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، جو پاکستان کو اڈاپٹ کرنی چاہیے تاکہ یہ خلافہ کا بیس کیمپ بنے، ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کا خواب ہو، ٹھیک ہے. تو پاکستان کا سوشو اکنامک چیلنج ہے، اس کو کانٹیکسچولائز کرنے کی میں نے کوشش کی ہے. اور اس کے علاوہ ہسٹورک پرسپیکٹیو ہے، گورننس ماڈل مدینہ کا کیسا تھا. پھر کی پرنسپلز آف گورننس، اس میں کنسلٹیشن ہے، مشاورت، شورا، جسٹس، ایکویلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی. یہ 4-5 ستون ہیں جو گورننس کے 5 پرنسپلز میں نے لکھے ہیں. کنسلٹیشن، مشاورت جسے شورا کہتے ہیں، جسٹس عدل و انصاف، ایکویلٹی مساوات، اینڈ اکاؤنٹیبلٹی احتساب، ٹھیک ہے. 4 عناصر آپ ریاست میں ان پہ ٹرانسپیرنسی لے آئے، نظام ٹھیک ہو جائے گا. مشاورت، عدل و انصاف، مساوات اور احتساب، اس پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو. پھر میں نے لکھا ہے رول آف انسٹیٹیوشن سچ ایز مجلس شورا، بیت المال اینڈ دا سسٹم آف ڈسپیوٹ ریزولوشن. پھر انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے لیے مجلس شورا ڈیسیژن میکر ہو، بیت المال اس میں ٹرانسپیرنسی ہو، زکوٰۃ کو ریگولیٹ کرے، اور ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ایک ادارہ ہونا چاہیے جہاں پہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ بیٹھ کے آپ کی فالٹ لائنز اور پولرائزیشن کو مینیج کریں. پھر اکنامک پرنسپلز پہ میں نے ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، چیریٹی، زکوٰۃ، سپورٹ فار انٹرپرینیورشپ. لوگ کہتے ہیں کیسے نازل ہوا، انٹرپرینیورشپ تک کا ماڈل ہم نے مدینہ کی ریاست کی روشنی میں دے دیا ہے. پاورٹی ایلیویشن کی اسٹریٹجیز دی ہیں، ویلفیئر پروویژنس ہیں، اس میں انٹرسٹ فری لونز ہیں، کمیونٹی سولیڈیرٹی، مسجد کو کمیونٹی سینٹر ماڈل بنائیں. انٹرسٹ فری لون، ایجوکیشن سسٹم میں اسٹیبلشمنٹ آف اسکول، مدرساز، ایمفیسس آن لٹریسی اینڈ انکلوژن آف ویمن
اینڈ مارجنلائز گروپس اس میں ان کو بھی، سوشو اکانومک چیلنجز، پھر ملٹی ڈائمینشنل آسپیکٹس، ریجنل ڈسپیرٹیز، پھر اس کے بعد ہم نے ایجوکیشن سیکٹر میں ایکسیس، کوالٹی، جینڈر ڈسپیرٹی اینڈ کیریکولم ریفارم، یہ پورے کا پورا ایجنڈا دیا ہے. صرف وی لاگ نہیں کرتے. یہ کتاب انگلش میں ہے، یہ مختلف ایمبیسیز کو بھی میں نے ابھی کچھ کو بھیجی ہے، کچھ وہ بھیجنی ہے. جو پالیسی ساز ادارے ہیں وہ رابطہ کریں، فری کتاب آپ کو ملے گی. پھر مدینہ ماڈل کی پاکستان میں اسٹریٹجیز جو ہیں، پاورٹی ایلیویشن، ٹارگیٹڈ سوشل ویلفیئر پروگرامز، مائکرو فائنانس انیشیٹیوز اینڈ ووکیشنل ٹریننگ، یہ پورا سیٹ اپ ہے. ایجوکیشنل ریفارمز، انہینسنگ ایکسیس، یعنی پورا میں نے اس فری اینڈ فیئر جسٹس، پالیسی اینڈ پریکٹس فار پاکستان، ریکمنڈیشن اینڈ فیوچر پراسپیکٹ، یہ ٹوٹل 77 پیجز کے اندر میں پورا نظام سمو دیا ہے مدینے کا. لوگ کہتے ہیں کیسے نافذ ہوگا، ہم نے کر کے بیان کر کے دے دیے. ٹھیک ہے، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.